अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मेरा नाम आबिद खटक और आप देख रहे हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम विद आबिद खटक। तो आज हम वार ऑफ इंडिपेंडेंस को पढ़ेंगे कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या था और इसकी क्या वजूहात थी और ये किस वजह से नाकाम हुआ और इसके पीछे कौन सी मुहर्रिकात थी। तो हम इसको आज पढ़ेंगे। असल में ये क्वेश्चन जो तहसीलदार का एग्ज़ाम होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन खैबर पख्तूनख्वा और एक्साइज इंस्पेक्टर और इस तरह और बहुत से जो एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, पेपर वगैरह होते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है ना बार बार आया है। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं इस पे जो है ना वो एक वीडियो बनाऊं और तो आज इंशाल्लाह हम इसको पढ़ेंगे वार ऑफ इंडिपेंडेंस क्या है। और ये तो आप लोगों को सबको पता होगा कि ये जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी इसको मुख्तलिफ़ किस्म के नाम दिए गए हैं। और ये जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान थे या जो हिंदूस थे और दूसरी तरफ जो वहाँ पे अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर थे, तो उनके दरमियान ये लड़ी गई थी। तो हम इसको जो है ना शुरू करते हैं। The War of Independence is an important landmark in the history of subcontinent. This war was fought in 1857 by Indian against the British in order to get rid of their domination. It is also given name as Indian Rebellion, Indian Mutiny, as well as Indian Revolt. The main causes of the war were political, social, economical, military, and religious. It was an extreme effort made by Indian, but they failed due to certain reasons, including mutual jealousy, disunity, and lack of central leadership. अच्छा, तो ये जो वार था बुनियादी तौर पर जो था ये हिस्ट्री में जो है ना बहुत ही मशहूर है। ये जो बरसगीर पाक व हिंद में जो है ना ये सब कॉन्टिनेंट में ये जो वार हुआ था और ये ब्रिटिशर और जो हिंदुस्तानी थे मतलब हिंदुस्तान में वो उस वक्त पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान तो नहीं बना था ना, तो मतलब ये सब कॉन्टिनेंट की पार्टीशन नहीं हुई थी ना। तो उस वक्त जो है ना ये मुसलमान और हिंदू ने मिलकर ना अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये जंग लड़ी थी। तो ये जंग कब हुई थी? ये 1857 में हुई थी, ठीक है ना। और किसके ख़िलाफ़ लड़ी गई थी? ये अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ये ब्रिटिशर के ख़िलाफ़ लड़ी गई, ठीक है ना। और इसके अलावा इस नाम को इसको जो है ना और लोग मतलब बहुत से नामों से पुकारा जाता है। इसको इंडियन रिबेलियन भी कहते हैं, ठीक है ना, इंडियन रिबेलियन, इंडियन म्यूटनी, ठीक है ना, और इंडियन रिवॉल्ट, ये तीन नाम इसको जो है ना दिए गए हैं, ठीक है ना। इसकी जो बुनियादी वजह थी इनकी जो बुनियादी वजह थी ये पॉलिटिकल, ठीक है ना, पॉलिटिकल थी, ठीक है ना। इसके अलावा सोशल थी और इकोनॉमिकल, मिलिट्री, रिलीजियस, ठीक है। ये काजेज़ थी। इसको हम आगे जो स्लाइड है इसमें हम इसको नंबर बाय नंबर इसको हम देखेंगे, ठीक है, कौन कौन सी जो है ना पॉलिटिकल काजेज़ और कौन से सोशल, इकोनॉमिकल, इस तरह मिलिट्री और रिलीजियस थी। तो इसको हम पढ़ेंगे। इट वाज इन एक्सट्रीम एफर्ट्स, ये जो ना जो इंडियंस थे इन्होंने बहुत कोशिश की थी किस तरह जो हम ब्रिटिश को यहाँ से निकाल लें, ठीक है ना। बट इस जो फेल हुआ ये वार, इसमें भी बहुत सी रीजंस थी। तो उसमें जो है उनके आपस में म्यूचुअल जेलिसी थी, एक दूसरे से जो है ना वो बरसरे पैकार थे ना, वो नहीं चाहते थे कि जो ये इक़्तिदार में आए। और इनके दरमियान डिसयूनिटी, इत्तेफाक का जो है ना फकदान था इनके दरमियान। और कोई इस तरह कोई सेंट्रल लीडरशिप उनका नहीं था, जो एक लीडर ना वो नहीं था इनके दरमियान, ठीक है ना। तो यही जो है ना इनकी ओवरऑल मैंने आपको जो है ना एक व्यू दिया। अब हम इसको जो है ना नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना हम पढ़ते हैं इसको। अच्छा, इसका जो इमीडिएट काज था, इमीडिएट काज इनका जो था वो किस तरह जो है ना वो शुरू हुई जंग ना। तो ये मीरूत से जो है ना एक शहर है वहाँ से शुरू हुई थी। असल में वहाँ पे एक एनफील्ड राइफल जो है ना वो अंग्रेज़ ने एक राइफल जो है ना वो बनाया था। तो उसमें जो कारतूस वगैरह थे, कार्ट्रिज थे वगैरह, इसको जो है ना वो क्या करते, जब इस्तेमाल से पहले उसको जो है ना वो इस तरह वो दांतों से ना जो उसको वो मतलब उसको कोरेचते थे ना इस तरह बाइटन ऑफ, तो उसको करते थे। तो बाद में जो है ना उसको गन में लोड किया जाता था।
اور انڈین سپاہی جو تھے ان کو اور مسلمانوں کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو آپ دانتوں سے اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو آپ بائٹن آف کرتے ہیں، اصل میں یہ گریسڈ ود پگ فیٹ کے ساتھ، مطلب پگ فیٹ اس میں لگا ہوا ہے، یہ سور کا جو اس میں چربی ملی ہوئی ہے نا، تو مطلب یہ سور کی جو چربی ہوتی ہے یا سور کا جو گوشت، مسلمان جو ہے نا اس کو کیا سمجھتے ہیں، برا سا حرام سمجھتے ہیں. اس طرح ہندو جو ہے نا، ہندو کو بھی یہ بتایا گیا کہ یہ کاؤ کے فیٹ سے بنا ہے. کاؤ نہیں ہوتا، مطلب جو گائے وغیرہ نا، گائے کو وہ مقدس سمجھتے ہیں، تو اس سے بنا ہوا ہے. تو اس سے یہ ہوا کہ مسلمانوں اور ہندو میں ایک برٹشر کے خلاف ایک مطلب ایک سینٹیمنٹ جو ہے نا، وہ غصے والی جو ہے نا وہ پیدا ہوئی نا. تو انہوں نے انکار کیا اس چیز سے نا کہ ہم نہیں کرتے، اور بہت غصہ مطلب اس پہ آیا ان کو. تو یہ فلش پوائنٹ تھا اس چیز کا نا. تو یہاں سے پھر کیا ہوا، امیجیٹ جو ہے نا ایک ان کا وہ فیکٹر یہ بنا، یہ جو جنگ کا شروعات ہوئی نا یہاں سے. تو اس کو ہم جو ہے نا پڑھتے ہیں. The immediate factor was the introduction of the Enfield rifle. The cartridge had to be bitten off before loading it into the gun. Indian sepoys believed that the cartridge was greased with either pig fat or made from cow fat. This was against the Hindu and the Muslim sentiments. Thus, they were reluctant to use the Enfield rifle. This was a flashpoint to enrage the soldier against the British. This was believed to be the immediate factor for the revolt. تو یہ جو تھا، یہ امیجیٹ جو ہے نا ایک فیکٹر تھا اس چیز کا کہ وہ وہاں سے جو ہے نا وہ اس میں کیا ہوئے، ایک جنگ شروع ہوئی. امیجیٹ کاز جو ہے نا یہی تھا. اس کی اور بھی کازز تھی، ہم اس کو جو ہے نا وقتاً فوقتاً اس کو اب ہم جو ہے نا وہ کرنے لگے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ ہمارے ساتھ جو ہے نا اور بھی کازز کی فرسٹ جو ہے ہمارے پاس ہے یہ ریلیجس کاز. ٹھیک ہے نا. سیکنڈ ہے سوشل کاز. تھرڈ ہے پولیٹیکل کاز. اکنامک فیکٹر. ملیٹری فیکٹر. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو جو ہے نا باری باری پڑھتے ہیں. ریلیجس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں. اچھا، جب سے انگریز یہاں پہ آ گئے نا، انہوں نے وہ اب یہ سمجھتے تھے کہ اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے. یہاں پہ تو جو زیادہ اکثریت میں تھے، میجورٹی میں ہندوز تھے اور اس کے بعد مسلمان تھے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہاں پہ ہم کیا کریں گے. یہاں پہ بالکل جو ہے نا ہم اپنی جو ہے نا وہ کرسچینٹی کو جو ہے نا ہم عام کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگوں کو ہم کرسچن بنا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک سپیریئر جو ہے نا وہ ریس سمجھتے تھے. ٹھیک ہے نا، کہ ہم جو ہے نا ہمیں یہ وہ دیا گیا ہے، ایک قسم کا ایک مشن دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے بائبل میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے نا سپیریئر ریس ہیں، آپ جہاں بھی جائیں گے لوگوں کو آپ جو ہے نا اس کو ریفارم کریں، ان کی جو برے برے اخلاق اس کو آپ جو ہے نا اس کو جو ہے نا آپ ختم کریں، جو برے مطلب ان کے جو عادات وغیرہ ہیں یا ٹریڈیشنز وغیرہ ہیں یا جو انسیولائزڈ لوگ ہیں نا ان کو آپ کیا کریں، ان کو آپ سیولائزڈ کریں. تو وہ کرسچینٹی کو بہت جو ہے نا عام وہ سمجھتے تھے، ایک مذہب سمجھتے تھے نا. تو انہوں نے کیا انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ جو بیرکس تھے، بیرکس وغیرہ نا یہ فوجیوں کے، وہاں پہ وہ کرسچینٹی کی وہ تبلیغ کرتے تھے سکولز میں. ٹھیک ہے نا. اور سکولز کے علاوہ وہ اس طرح انہوں نے یتیم خانے جو ہے نا وہ جو یتیم خانے تھے ان کو ان میں جو ہے نا جو یتیم لوگ تھے، یتیم بچے تھے نا، ان کو جو ہے نا ان کی پرورش اس طرح وہ کرتے تھے کہ جو ہے نا وہ کرسچن بن جائے نا. تو یہ سارے جو ان کے اعمال تھے نا، اس کی وجہ سے جو وہاں پہ لوکل ہندوز یا مسلمان وہاں پہ تھے، تو ان میں کیا ہوا ایک قسم کا غصہ بھرا کہ جو ہے نا یہ ہمیں ہمارے جو کلچر ہے اس میں ہمارے مذہب میں جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں، انٹرفیرنس کر رہے ہیں نا ہندوز نا. تو یہ جو ہے نا ایک ریلیجس تھا. آہستہ آہستہ یہ سینٹیمنٹ جو ہے نا یہ ان کی جو ہے نا وہ بڑھتا رہا اور ان کا غصہ بڑھتا رہا. تو آخر میں جو ہے نا یہ جنگ کا سبب بنا. تو ہم اس کو جو ہے نا پڑھنے لگے. پروپیگیشن آف کرسچینٹی. Racism and racial discrimination was believed to be a major reason for the revolt of 1857, wherein Indians were exploited and were kept away from mixing with European. The white also started interfering in the religious and cultural affairs of the Indian and tortured them as well. اچھا، یہ اپنے آپ کو جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ یہ یورپین جو ہے نا اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے، ایک سپیریئر ریس سمجھتے تھے، اور یہ انڈین تھے اس کو ایکسپلوئٹ کرتے تھے اپنے ساتھ جو ہے نا وہ ایک قسم کی جو ہے نا وہ اس کو
ایک نچلے درجے پہ وہ رکھتے تھے اس چیز. اور یہ ان کی بنیادی جو عقائد تھے مذہبی نا اس میں بھی کیا کرتے تھے, انٹرفیرنس کرتے تھے. تو یہ ان کا جو ہے نا ایک ریلیجیس کاز تھا. اچھا سوشل کاز میں جس طرح میں نے پہلی بات کی کہ انڈین جو ہے نا وہ کیا سمجھتے تھے اپنے آپ کو, وہ اپنے آپ کو ایک انفیریئر جو ہے نا وہ انڈین کو ایک انفیریئر ریس سمجھتے تھے, ٹھیک ہے, اور اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے, بہت ہی سپیریئر ریس سمجھتے تھے, ٹھیک ہے نا, اپنے آپ کو. اور اس کے علاوہ وہ انڈین جو تھے ان کو جو ہے نا سوشل ان ایکولی سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ کمتر یہ ہمارے وہ نہیں ہے اس کے نا, اور ہمارے درجے کے نہیں ہے, ہمارے اسٹیٹس کے یہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ وہ ان کا یہ بھی ماننا تھا وہ انگریز کا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, ہم نے یہاں پہ سلیوری جو ہے نا اس کو ختم کرنا ہے سب کنٹیننٹ میں, اور ان کو سیولائزڈ بنانا ہے نا, ٹھیک ہے نا, جس طرح میں نے پہلے بات کی. اور اپنی جو ہے نا برٹش کلچر کو پروموٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے, برٹش کلچر کو. تو یہ ساری مطلب انہوں نے ایک طرف سے جو ریلیجس کے علاوہ جو ان کے ہمارے روایات تھی, جو ہماری معاشرے کی جو روایات تھی, انہیں بھی جو ہے نا انہیں ستی ان کا ایک ستی جس طرح یہ ہندوز کا تھا, انہوں نے جس طرح ان کا خاوند جو ہے نا وہ مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو زندہ جلایا جاتا تھا نا, ان کی روایت تھی ہندوز کی. تو اس کو لارڈ بینٹک تھا, تو لارڈ بینٹک کا انہوں نے کیا انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا لارڈ بینٹک یہ جو تھا, انہوں نے اس کو 1929 میرے خیال میں 1829 میں, اس کو میں چیک کر لوں گا. تو اس میں جو ہے یہاں پہ انہوں نے کیا کر لیا تھا, اس ستی کو جو ہے نا انہوں نے ختم کر لیا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ رسم ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو ختم کر لیا تھا. اس کے علاوہ جو لارڈ ڈلہوزی تھا نا, لارڈ ڈلہوزی, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کیا کرا تھا, انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا تھا جس کو وہ ڈاکٹرین آف لیپس LAPSE. اچھا, اس کو انہوں نے متعارف کرا تھا. اس کا بنیادی مقصد کیا تھا, اس کا یہ مقصد تھا کہ اگر ایک شخص ہے وہ جو ہے نا وہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی وارث ان کا نہیں ہے, اور کسی ایڈاپٹڈ چائلڈ کو انہوں نے اپنا وارث بنا لیا ہے, تو جو ایکچول وارث ہے جو وہ اگر مر جاتا ہے تو جو اس کی ساری پراپرٹی تھی وہ کیا کر لیتے تھے, وہ اپنے جو ہے نا قبضے میں کر لیتے تھے. برٹش جو گورنمنٹ تھے نا وہ اپنا جو ہے نا وہ اس کی پراپرٹی کو اپنے قبضے میں کر لیتے. اور جو ایڈاپٹڈ سن تھا وہ اس اہل نہیں تھا کہ وہ جو ہے نا وہ اپنے والد یا جو ان کا جن اس کو پالا تھا ان کے وراثت پہ قبضہ جمائے یا ان کے وراثت کو جو ہے نا سنبھالے. تو انہوں نے اس چیز کو ختم کر لیا تھا نا. تو ان کا بنیادی مقصد یہ تھا اس کا کہ ہم جو ہے نا اپنی سلطنت کو آگے بڑھائیں, ٹھیک ہے نا. ڈاکٹرین آف لیپس کو انہوں نے وہاں پہ انٹروڈیوس کرایا تھا. تو یہ جو ہے نا یہ ریلیجس یہ تو میں نے یہ سوشل کازز ساری ہو گئی ان کی, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس پولیٹیکل, ٹھیک ہے نا. تو پولیٹیکل میں ہم اس کو پڑھتے ہیں, دا برٹش ایکسپینشن ہیڈ لیڈ ٹو دا پروپیگیشن آف انجسٹ پالیسی. جو ان کی پالیسی تھی مطلب وہ منصفانہ نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. برٹشرز کی وہ کیا کر رہے تھے کہ انہوں نے وہاں پہ جو نواب تھے, جو ذمہ دار تھے نا, ان کو کیا کر دیا, ان کو پاور سے جو محروم کر دیا تھا, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ نواب ہوا کرتے تھے وہاں پہ. اور اس کے علاوہ انہوں نے جو ان کی ٹریڈ پالیسیز تھی نا, ٹریڈ پالیسی وہ بھی فیئر نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. وہاں پہ جو لوکل انڈسٹری تھی ان کا وہ کیا کر رہے تھے, ایکسپلوٹیشن کر رہے تھے, ٹھیک ہے نا. اور یہ ڈاکٹرین آف لیپس کی میں نے بات کی ہے, انیکزیشن. اس کے علاوہ ایک ان کی پالیسی تھی جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ وہ انیکس کرتے تھے اگر کوئی اس کا وارث نہیں ہے یا کسی کو کنسپیریسی کے تحت جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے, ایک نواب کو یا ان کا وہاں پہ جو ہوتا تھا ان کا اپنا ایک مطلب ان کی اقتدار ہوتی تھی وہ لوکل ایریا میں نا, تو ان کو کیا کرتے تھے
ان کو اس سے محروم کر لیتے تھے اور ان کا علاقہ اپنے قبضے میں جو ہے نا وہ کر لیتے تھے. تو یہ پالیسی آف وار اینڈ انیکزیشنز ہے نا وہ تھی ان کی نا پالیسی آف وار اینڈ انیکزیشن یہ برٹشر کی تھی. اور جس طرح ڈاکٹرین آف لیبس کی میں نے بات کی ہے ٹھیک ہے نا لارڈ ڈلہوزی نے جو ہے نا وہ کہ اگر اگر کوئی بادشاہ ہے اس کا جو ہے نا وہ مر جاتا ہے اور اس کا کوئی وارث ہے ہی نہیں تو وہ کیا کرتے تھے اس کو اس کی جائیداد کو یا اس کے علاقے کو اپنے قبضے میں کر لیتے تھے ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ جو پالیسی تھی برٹشر کی نا وہ یہ تھی کہ وہ جو ہے نا ایکسپینشنزم امپیریلزم تو مطلب اس طرح کا ورڈ ہے کہ وہ ورلڈ لیول پہ نا ایک استعمال ہوتا ہے ایک وائڈ ٹرم ایکسپینشن آپ کرتے ہیں یہ بھی ایک مطلب اسی طرح ہے شروع سے برٹشر کی پالیسی رہی ہے. اگر ہم یو ایس ہسٹری کو جس سے کسی نے پڑھا تو وہاں پہ ان کی ایکسپینشنسٹ پالیسی تھی نا تو وہ مطلب ایک قوم کے بعد ایک نیشن کے بعد دوسری نیشن کو کیا کرتے تھے وہاں پہ وہ اسی طرح اس پہ قبضہ کر کے وہاں پہ اپنے جو ہے نا ان کے جو مفادات ہوتے سیاسی اور معاشی نا وہ امپوز کرتے تھے. تو ان کی یہ پالیسی تھی کہ ہم کسی طرح جو ہے نا وہ اقتدار پہ سارے ہندوستان پہ ہم قبضہ جما لیں. تو بہت سے لوگوں کو وہاں انہوں نے سیاست سے محروم کر لیا تھا ان کے اقتدار سے محروم کر لیا تھا. تو یہی وجہ تھی کہ پولیٹیکل ایک غیر مطلب وہاں پہ استحکام بنا ٹھیک ہے نا ایک عدم استحکام بنا وہاں پہ اور لوگوں کو جو ان کے رائٹس تھے ان کو اس سے محروم کیا گیا ٹھیک ہے. تو اور جو علاقے تھے ان کو وہاں پہ انہوں نے انگریز نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے ٹھیک ہے نا پولیٹیکل سیاسی مقصد کے لیے. تو یہ جو پولیٹیکل کاسٹ ہے یہ بھی ایک وجہ ہے 1857 کی جنگ کی. اچھا اب یہاں پہ اکنامک فیکٹر ہمارے پاس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے نا. اکنامک فیکٹر انہوں نے ہائی جو ہے نا ٹیکسز امپوز کی تھی بہت زیادہ ٹیکسز امپوز کی تھی یا انگریز نے زمینداروں پہ ٹھیک ہے نا. وہاں پہ جو لینڈ لارڈس تھے وہ اس کو پے نہیں کر پا رہے تھے جب وہ پے نہیں کر پا رہے تو ان کی زمینوں کو وہ کیا کر لیتے تھے اپنے قبضے میں کر لے لیتے. دوسری بات ڈپرائیویشن پرا امپلائمنٹ جو وہاں پہ لوکل انڈسٹریز تھی وہ بہت تباہ ہو گئی تھی. مطلب جو وہاں پہ یورپ میں جو سامان بن رہا تھا یا جو انگلینڈ میں وہاں پہ سامان بند ہو یہاں پہ فروخت ہوتا تھا. یہاں پہ انہوں نے ایک مارکیٹ جو ہے نا وہ کھول لی تھی نا ایک مارکیٹ تھی نہیں جو وہ لوگ تھے اس سامان کو جو ہے نا وہ خریدتے وہ کہتے تھے کہ آپ نے جو ہے نا وہ ادھر کا سامان خریدنا ہے. یہاں کی لوکل کو جو انڈسٹری تھی جو لوگ وہ انڈسٹری سے وابستہ تھے جن کی امپلائمنٹ تھی تو کیا وہ اس سے محروم ہو گئے. اور لوکل انڈسٹری اس کی بھی زیادہ ایکسپلائٹیشنز وہ کرتے تھے نا ان کو کوئی چیز اس طرح. حالانکہ یہاں پہ جو لوکل انڈسٹری تھی وہ بہترین قسم کا جو ہے نا وہ سامان جو ہے نا وہ بنا سکتے تھے اور باہر ملکوں میں اس کی بہت زیادہ مانگ تھی. لیکن ان کو بس انہوں نے اپنی جو ان کی اکنامک پالیسی تھی برٹشر کی نا تو ان کے تحت انہوں نے اس لوکل انڈسٹری کو کیا کر دیا تھا بالکل جو ہے نا ناکارہ بنا دیا تھا. بہت زیادہ ان کا استحصال کیا گیا. اور اس کے علاوہ کانفیسکیٹڈ دی لینڈز اینڈ پراپرٹی آف دا مینی لینڈ لارڈز دیز لینڈ لارڈ بیکیم لیڈر آف دی ریوالٹ. اور اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو تھے ان کی جب وہ ٹیکس پے نہیں کر رہے تھے اور لارڈ ان کو کیا کر ان کی زمینوں کو انہوں نے کرک کر لیا تھا انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا. تو اس سے جو ہے نا بہت سے جو تھے لینڈ لارڈز وہ کیا بنے جو ریوالٹ بغاوت ہوئی اس میں لیڈر بھی بنے بہت سے لوگ نا. تو یہ ان کی اکنامک فیکٹرز تھی جو 1857 کی جنگ کی سبب بنی. اچھا اس کے بعد ہم جو ہے نا اس کو ملٹری کازز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہاں پہ کوئی پروموشن نہیں تھا جو ہندوستانی تھے ان کے لیے کوئی پروموشن نہیں تھا. وہ صوبیدار سے بہت ہی جو ہے نا جو زیادہ خاطر و مدارت کرتا ہو یا جو زیادہ لوئل تھا بہت زیادہ نا تو اس کو جو ہے نا وہ پروموشن مل جاتی وہ بھی صوبیدار تک. کوئی جو ہے نا آفیسر اس طرح رینک تک کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا اور نہ ان کو دیتے تھے پروموشن. نہ لو سیلری تھی یعنی بہت زیادہ کام ان سے لیا جاتا تھا اور ان کو سیلری بہت کم دی جاتی تھی یہ ہندوستان کے سولجرز کو نا اور جو برٹش کے مقابلے میں. اور برٹشر بہت ہی کم تھے لیکن ان کی تنخواہ جو تھی نا وہ بہت ہی جو ہے نا بہت زیادہ تھی یہ برٹشر کی. اور ہندوز کی بہت جو ہے نا مسلمان یا ہندو جو بھی تھی وہاں تو ان کی تنخواہ بہت کم تھی لو سیلریز تھی نا.
اور اس کے علاوہ اور سیز ڈپلائمنٹ، یہ جو ہندوز کا جو برہمن طبقہ ہے وہ اور سیز جو ہے نا وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام میں منع ہے، اس کے لیے وہ اپنی بیزتی وہ سمجھتے ہیں نا، تو وہ ان کے کیا وہ اپنے جو ہے نا دوسرے، جس طرح دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو اس میں جو ہے نا وہ اوور سیز جو ہے نا وہ بیچتے تھے نا کہ آپ جائیں، ہندوستان کے لوگوں کو جو سولجرس ان کو کہا تھا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ آئیں، وہاں پہ جو ہے نا جو ان کے جو مخالفین جو فوج تھی نا، جس طرح ان کے ہو گیا کیا کہتے ہیں رشیا ہو گیا ان کا، ٹھیک ہے نا، رشیا تو خیر ان کا علاج تھا، اور اٹلی، ٹھیک ہے، جاپان، جو بھی مطلب ان کے جاپان کے آپ سمجھ لیں، اس کو ان کے کیا کرنا تھا کہ ان کو آپ کیا کرے، ان کے ساتھ فائٹ کرے ہمارے ساتھ. تو وہ جو برہمن تھے، جو ہندوز تھے، وہ کیا کرتے تھے، وہ ان چیز کو ایک برا سمجھتے تھے، اور اوورسیز وہاں پہ جو ہے نا وہ کرنا، ڈیوٹی سر انجام دینا اپنی مذہب کی روح سے نا. تو دا بیٹر فیلنگ اینڈ اینگر ریچ اٹس ہائیسٹ پوائنٹ ود دی ایمرجنس آف انفیلڈ رائفل. اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے جو ایک وجہ تھی جو امیجیٹ، جس طرح میں نے بالکل شروع میں بتایا کہ جو انفیلڈ رائفل تھا ان کو انہوں نے متعارف کرایا تھا. اس میں یہ ایک افواہ پیلی گئی تھی کہ یہ جو کارٹریج ان کے ہوتے ہیں، جو کارتوس ہوتے ہیں، ان میں یہ گائے کی اور یہ سور کی جو چربی بنی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو دانتوں سے کاٹتے ہیں اور پھر اس کو لوڈ کرتے ہیں تو یہ جو سور کا جو گوشت ہے یہ تو مسلمان حرام سمجھتے ہیں، اور کاؤ کو بھی جو ہے نا وہ گائے کو ہندوز مقدس سمجھتے ہیں. تو اسی طرح ان میں جو ہے نا ایک غصے کی لہر جو ہے نا وہ دوڑی سب میں ایک ریجمنٹ میں نا، تو امیجیٹ جو ہے نا وہ کاز بنی 1857 کی جنگ کی نا. انہوں نے ریفیوز کیا اس چیز کو، اور تو یہی جو ہے نا ان کی ملیٹری کازز تھی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ان کا ریزن یہ ناکام کیوں ہوا، کس وجہ سے ناکام ہوا، اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، تو ہم اس کو بھی جو ہے نا پڑھ لیتے ہیں. اس کی جو بنیادی وجہ تھی اس میں سب سے پہلے جو ہے نا لیک آف یونٹی ہے. لیک آف یونٹی کا آپ کس طرح اب بھی دیکھیں نا کہ وہاں پہ کوئی سینٹرل لیڈر ان کا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. جس طرح رانی آف جھانسی، ٹھیک ہے نا، رانی آف جھانسی تھی، اور تنتیا توپی اس طرح ایک لیڈر تھا ان کا، ٹھیک ہے. اور بہت سے اور بھی جو وہاں پہ لیڈرز تھے وہ کیا کر رہے تھے، اپنے مفاد کے لیے ہر کوئی لڑ رہا تھا، ہر کوئی اپنے مفاد کی لڑ رہا تھا، اور اپنے علاقے کی وہ کر رہا تھا کہ میں اس علاقے کو جو ہے نا وہ کیا کروں، فتح کروں. اور ان میں یونٹی نہیں تھی، سب کا ایک ڈائریکشن میں وہ کام نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، آپس میں ان کا کوآپریشن نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ کیا ہوئے، وہ جو ہے نا وہ اس میں ناکام ہوئے. لیک آف لیڈرشپ، کوئی ان کا لیڈر، ایک لیڈر نہیں تھا، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ایک لیڈر ہو، وہ نہیں تھا ان کا. بہادر شاہ ظفر جو ہے نا وہ انہوں نے مطلب ایک قسم کا لیڈر سمجھ لیا تھا، لیکن کچھ نہیں، لیکن جو باز تھے نا وہ اپنے آپ کو خود ہی لیڈر سمجھتے تھے، تو اس وجہ سے یہ ناکام ہوا. وار واز لمیٹڈ ٹو فیو پلیسز، یہ صرف اور صرف ہول کنٹری تک ہی محدود نہیں تھا، مطلب پوری کنٹریز تک یہ وار یہ پوری کنٹری میں نہیں ہو رہا تھا، بس چند علاقوں تک ہی محدود تھا. مطلب یہ میروت سے شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، دلی تک آیا، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد لکھنؤ، الہ آباد، کانپور، ٹھیک ہے نا، گوالیار، جھانسی، ٹھیک ہے نا. ایچ ایریا ہیز اٹس اون لیڈر، ہر کا جو ہے نا اپنا ایک لیڈر تھا، ٹھیک ہے نا، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا. مینی انڈین اسٹیٹ رولر سائیڈڈ اینڈ ہیلپ دی برٹش، بہت سی جو ایسی اسٹیٹ تھی جو وہ انہوں نے برٹش کا ساتھ دیا، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ وہ وار آف انڈیپینڈنس میں یہ جو جہاں سے شروع ہوئی تھی تو ان اسٹیٹ کا ساتھ دیا، لیکن انہوں نے برٹش کا ساتھ دیا، ٹھیک ہے نا. جس میں جو ہے نا یہ رولرز آف گاویلیار، ٹھیک ہے نا، یہ جگہ ہے نا، اچھا، کشمیر کا، حیدرآباد کا، ٹھیک ہے، نیپال کا، ان کے جو رولرز تھے انہوں نے کس کا ساتھ دیا، برٹش کا ساتھ دیا. اچھا، یہ لوئل تھے بالکل ان کے نا، اور ہیلپ ٹو برٹش، ٹھیک ہے نا، انہوں نے آفرڈ کی ہیلپ جو ہے نا ان کو آفر کی، ٹھیک. اچھا، اس کے علاوہ جو تھا نا ان میں پراپر پلاننگ کا فقدان، کوئی پلاننگ نہیں تھی ان کی کہ ہم کس طرح جائیں، کس طرح جو ہے نا ہم حملہ کریں، کس طرح جو ہے نا ہم ایک مطلب اس کی اسٹریٹجی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا. باقاعدہ ٹرین سولجر جو ہے نا نہیں تھے. دوسری طرف اگر آپ
برٹش کو دیکھیے وہ ایک ٹرین سولجر تھے, باقاعدہ ان کی ٹریننگ ہوئی تھی کس طرح جو ہے نا اپنے جنگ میں جو ہے نا وہ اپنے دشمن کو شکست دینی ہے, کس طرح ان کا مقابلہ کرنا ہے. تو وہ لوکل تھے, ان کو اتنی ٹریننگ نہیں تھی. ان کی کمیونیکیشنز کا مطلب فقدان تھا, وہ مطلب ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک رسائی یا ان کو اطلاع دینا یہ نہیں تھا نا. تو دوسری طرف جو برٹشر تھے ان کا مطلب کمیونیکیشن سسٹم تھا ان کے پاس, اور وہ ٹرانسپورٹ کی ذریعے ریل کے ذریعے بھی نا جہاں پہ ضرورت ہوتی وہاں پہ جو نا فوج پہنچ جاتی, نا رسد پہنچ جاتی, منیشن پہنچ جاتا, فوڈ سپلائی پہنچ جاتی. تو یہ کمیونیکیشن کا جو ہے نا ایک بہترین وہاں پہ ان کا سسٹم تھا ان کے پاس نا. ان کے پاس جدید ویپن تھے, ٹھیک ہے نا, ویپن تھے ان کے پاس برٹشر کے پاس, اور یہ جو انڈینس تھے ان کے پاس یہ ویپن کا فقدان تھا. تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ ریزن فار فیلئر ان کا ہوا, اور یہ جنگ جو ہے نا یہ فیل ہوئی, اور اس میں برٹشر کو جو ہے نا وہ کامیابی حاصل ہوئی, اور انڈین جو ہے نا وہ جو ہے نا اس وجہ سے وہ ناکام ہوئی اس چیز میں. اچھا, اس کا اوور آل جو ہے نا وہ امپیکٹ آف ریوولٹ, ایک ہر چیز کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, اور نگیٹو بھی ہو پازیٹیو بھی ہے نا, تو وہ ہوتا ہے ہر تو اس وجہ سے یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ 1857 کا اوور آل کیا امپیکٹ تھا. دی ریوولٹ آف 1857 shook the foundation of British East Indian Company and disclosed their inefficiency in handling the Indian administration. The major impact was the introduction of the Government of India Act 1858, which abolished the rule of British East India Company and marked the beginning of British Raj, that bestowed power in the hand of the British government to rule India directly through representative. اچھا, جب یہ جنگ ہوئی تو اس میں بہت زیادہ جنا بہت جو پولیٹیکل اسکالرس تھے, اور اس کے علاوہ سر سید احمد خان نے بھی کازز آف انڈین ریوولٹ کے اس ایک رسالہ بھی انہوں نے کیا کہ وجہ کیا تھی, تو کہ یہ جنگ جو ہے نا شروع ہوئی. تو سر سید احمد خان نے اپنے جو اپنا ان کا کازز آف انڈین ریوولٹ ایک رسالہ تھا, ایک میگزین انہوں نے شائع کیا, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اصل میں جو برٹشر تھے انہوں نے یہاں کی تہذیب کو, یہاں کے روایات کو, اور یہاں کے جو کلچر تھا ان کو جو ہے نا کیا ایکسپلوئٹ کیا تھا. یہاں کے لوگوں کو انہوں نے جو ہے نا اپنی جو ہے نا ان کی جو کلچر تھا ان کو امپوز کرنے کی کوشش کی, کرسچینٹی کو یہاں پہ جو ہے نا رائج کرنے کی کوشش کی نا. تو یہاں پہ لوگ سب سے بڑی وجہ یہ کہ یا ان کو سمجھنے میں, اگر آپ ان کو نمائندگی دیتے, جو ایگزیکٹو کونسل ان کا تھا گورنر کا, یا جو بھی ان کی اسمبلی تھی, کچھ انڈینس کو شامل کر لیتے, ان کے تحفظات کو برٹش گورنمنٹ سنتی, تو تب یہ کبھی بھی جو ہے نا یہ وار نہیں ہوتا. تو اس کے بعد جو ہے نا انڈین نے ایک 1861 کا انہوں نے جو ہے نا وہ ایک 1861 نا ایکٹ پاس کیا. یہاں پہ جو ہے نا انڈین کو انہوں نے کچھ وہ دے دیے, ٹھیک ہے نا, ریپریزنٹیٹیو نمائندے جو ان کے تھے ان کو ایک حق دیا نا کہ آپ یہاں پہ آئیں بیٹھے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی اس کو ہم پڑھنے لگے ہیں. دا ریوولٹ آف 1857 شوک دی فاؤنڈیشن آف برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اینڈ ڈسکلوز دیئر انیفیشنسی. یہاں پہ ان کی انیفیشنسی جو ہے نا وہ ظاہر ہوئی نا یہ جنگ کی, کہ انہوں نے کس طرح یہ مطلب ان کا ایڈمنسٹریشن, اس کی جو ایڈمنسٹریشنس تھی انڈین کے اوپر نا وہاں پہ جو کر رہے تھے سب کنٹیننٹ پہ, وہ بہت ہی جو ہے نا ڈیفیکٹیو تھی, اور اسی وجہ سے جو ہے وہاں پہ وار چڑھی. دا میجر امپیکٹ واز دی انٹروڈکشن آف 1800 گورنمنٹ آف انڈیا ایک 1858 میں انہوں نے ایک پاس کیا تھا نا, مطلب ڈائریکٹلی انہوں نے انڈیا کا جو قبضہ تھا سب کنٹیننٹ کا, وہ ڈائریکٹلی برٹش گورنمنٹ انگلینڈ وہاں سے اس کو جو ہے نا وہ کیا کر رہے تھے, وہاں سے اس کو مانیٹر کر رہے تھے, اس کو سپروائز کر رہے تھے, ٹھیک ہے. پہلے تو ایسٹ انڈیا کمپنی ہوا کرتی, اس کو ختم کر دیا گیا تھا, which abolished the British East India Company and marked the beginning of the British Raj, that bestowed power in the hand of British government to rule India directly through representative. مطلب وہاں سے وہ انگریز یہاں پہ آتے تھے, یہاں پہ ایک انہوں نے اسمبلی بنائی ہوئی تھی, یہاں سے وہ جو ہے نا وہ کر رہے تھے, ایک قسم کی حکومت کر رہے تھے انڈینس پہ نا. تو یہ جو تھا یہ ان کا امپیکٹ تھا. اور اس کے بعد 1861 کے بعد 1892 میں ایک ایکٹ بنا, اس میں کچھ نمائندگی دی گئی. اس کے بعد جو ہے یہ 1909 یہ ایکٹ پاس ہو گیا, ٹھیک ہے.
اس میں نمائندگی گزار مسلمانوں کو اس میں سپریٹ جو ہے نا الیکٹوریٹ کا جو ہے نا درجہ دیا گیا، مطلب ان کو ایک علیحدہ انتخابات کا، مطلب وہ اپنے ریپرزنٹیٹیو کو جو ہے نا وہ یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں اسمبلی میں. اور اس کے علاوہ پھر سارے مطلب ایک بہت زیادہ پاس ہوئی نا نمائندگی کے حوالے سے. 1919 کا ایک پاس ہوا، چیمسفرڈ ریفارمز، ٹھیک ہے، اس طرح کا ایک پاس ہوا. اس میں اس کے بعد پھر 1935، ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے ایکٹ اس حوالے سے وہ وقتاً فوقتاً جو ہے نا کنسٹیٹیوشنل ریفارمز وہ کر رہے تھے انڈین کو نمائندگی دینے کے لیے نا. تو امید ہے کہ یہ وار آف انڈیپینڈنس کا جو ٹاپک تھا یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور ایک پاک اسٹڈیز اور ہسٹری کے حوالے سے ایک سیریز شروع کی گئی ہے. تو امید ہے کہ آپ اس کو انجوائے کیا ہوگا، اور کئی آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں، انشاءاللہ پراپر اس کو ایکسپلین کیا جائے گا. اور باقی جب تک اگر آپ نے اس چینلز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینلز کو سبسکرائب کریں. اور تمام ویڈیو جو پاک افیئر پاکستان اسٹڈیز کے حوالے سے ہیں اس کو میں جو ہے یہاں پہ کمپائل کروں گا اور یہاں پہ اپلوڈ کرتا رہوں گا، اور اس کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے گی. تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.